سبحان الله من قرأ سورة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا مولانا ولله الثقلين والحسن والحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين صاحب نعمتنا وولي أمرنا محمد حافظ الأمة إلى حلول أعضاء العالمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكمل الإيمان عبده حتى يظن الناس من الله محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وآل محمد सबसे पहले तो आप सबके खिदमत में शहादत की वाक़या सालिसा जैसे ताज़ियत अर्ज़ करते हैं और बुखारी नहायत की लोग की तारीफ। लेकिन जिस हदीस गिरामी से अपने कलाम की सजा की बहरहाल उलमा जो जाली उलमा कहे जाते हैं जो असनाद के ऊपर तहकीक करते हैं उनके नज़दीक क्योंकि ये हदीस रसूल खुदा से तो मुत्तसिल है लेकिन ये बाद में जो फारसी सोच से लिखे उनमें आई है लिहाजा ये बहुत कवी सनद नहीं लेकिन ये हदीस इस एतबार से तस्दीक हो जाती है कि इससे मुशाबहत रखने वाली तवातुर के साथ आने वाली हदीसें हमारी दीगर कुतुब में मौजूद हैं। हदीस में रसूल खुदा से ये इरशाद हो रहा है कि एक तकमील का ईमान तब तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचता जब तक लोग उसे दीवाना नहीं कहते। अब क्योंकि इस अरबईन हुसैनी जो कैफियत है और मुसलसल हम मुशाहिदा कर रहे हैं जो अफराद अरबईन से मुशर्रफ हुए हैं और जो अफराद नहीं हुए हैं परवरदिगार जल्द से जल्द उसे ज़ियारत से लेकिन वो अफराद भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह दुनिया इश्क हुसैन में अपना तमाम मालूम लुटा है। वो कैसा इश्क है कि इंसान इस कदर दीवाना हो गया है कि लोग ये बयान करते हैं कि इराक़ी साल भर कमाता है सिर्फ हुसैन की राह में लुटाने का। क्या है ये, क्यों दीवाना हो रहा है इंसान और ये क्या है इश्क हुसैन? तो ये बयान किया जाता है कि लोग अपने बेटियों के लिए जो जहेज खरीदते हैं वो हुसैन इब्न अली के दरबार के लिए आमादा कर देते हैं कि पहले हुसैन का ज़ाहिर इस्तेमाल उसके बाद ये जहेज में मेरी बेटी इस्तेमाल करेगी। ये जहेज मुतबर्रिक हो, इसका इस्तेमाल जब हुसैन का ज़ाहिर करेगा तो ये तबर्रुक बन जाएगा। यादा वो क्या है कि इंसान इस कदर उस इश्क में दीवाना हो गया है कि तमाम मालूज़र लुटा दे रहा है। ये आक़िलों का शहवा नहीं है कि इंसान पैसा जमा करता है अपनी औलाद को मीरास में देने के। यहाँ पर इंसान पैसा जमा कर रहा है हुसैन की राह में लुटाने के लिए। क्या है ये? अगर कोई आक़िल इंसान इसका मुशाहिदा करे तो वो ये कहेगा कि ये लोग दीवाने हुए। और वाक़ईन हुसैन का इश्क वो इश्क है कि तूल तारीख चाहने वाला ऐसा इस इश्क में दीवाना है कि जब मुतवक्किल के दौर में उसने ये शर्त रखी कि अगर कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए आएगा तो उसको अपने जिस्म के किसी अज़ा को कटवाना है। लेकिन इश्क का ये आलम है कि इंसान डिसेबल होना अख्तियार कर रहा है लेकिन हुसैन की ज़ियारत को क्या है ये इश्क? और वाक़ई ये इश्क के जब इमाम हुसैन के आवान और अंसार की तरफ गया है तो हज़रत आबिस शाकिरी का वो वाक़या कि जंग के दरमियान रोज़े आशूरा जंग करते हुए जनाब आबिस अपनी ज़रा को उतारते हैं, अपने लिबास को उतारते हैं, पैरहन को उतारते हैं
پھینک دیتے ہیں اور میدان میں تلوار سے رقص کرنے لگتے ہیں۔ یزیدی لشکر دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ موت کے خوف نے اس کو دیوانہ کر دیا۔ اب اس موقع پر تاریخی جملہ حضرت عابس شاکری کا کہ تلوار کا رقص کرتے ہوئے وہ اپنے رجس میں یہ کہتے ہیں انا مجنون الحسین، عشق کی وہ منزل۔ اور واقعاً جب اصحاب امام حسین کی طرف نگاہ کی تو سید الشہداء کے اوپر لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مولا چراغ کو گل کر رہے ہیں، لیکن جب چراغ روشن ہو رہا ہے تو لوگوں نے اپنے گردن پہ تلواریں رکھی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مولا اگر آپ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں دوبارہ زندہ کیے، پھر قتل کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، اور یہ 1000 مرتبہ ہمارے جسم کو جلا کے ہماری راہ کو فضا میں منتشر کر دیا جائے، ما ترکناک یا ابن رسول اللہ، اس کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ یہ کیسا عشق ہے کہ جو امام حسین کے اعوان و انصار کے ساتھ، یعنی وہ سلسلہ جو وہاں شروع ہوتا وہ مسلسل قائم و دائم، وہ سلسلہ کہ جب ہم یہاں پر فرش عزائے سید الشہداء کو برگزار ہیں تو ہم کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اس عشق سے متصل ہیں۔ ایک شاعر اپنے شعر میں یہ کہتا ہے کہ بزم معشوق میں عاشق کو جس طرح قرار، بزم معشوق میں عاشق کو جس طرح قرار، اس طرح چین سے بیٹھے ہیں محبان حسین۔ معشوق کی بزم ہے کہ جس ذکر کے سننے کے لیے لوگ یہاں آئے ہیں، تشنا لبی ہوتی ہے انسان کو، اگر لمبی مدت گزر جائے اور مجلس ادا نہ ملے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ جس طرح ایک ماہی بیاب اگر ساحل پر رکھ دی جائے تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اسی طرح لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں اگر ایک لمبی مدت گزر جائے اور فرش عزا پہ آنا نہ نصیب ہو، اور کتنا اطمینان قلب ملتا ہے اس فرش عزا پر۔ یہ کیا عشق کی معراج۔ انسان جب عاشق ہو جاتا ہے تو یہ بہرحال جمالیات عشق کے کچھ ایسے عناصر ہیں کہ انسان واقعی محظوظ ہوتا ہے۔ عاشق کی بعض ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کسی سے عشق کرنے لگتا ہے تو بہرحال اکثر بیشتر یہاں پر جوان افراد موجود ہیں اور وہ بہتر سمجھتے ہیں بعض ایسے موقعوں پر کہ عشق کے لیے کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ معشوق میں انسان اپنے آپ کو ایسا آمادہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس لباس میں زیب تن کرنے لگتا ہے جو معشوق کی پسند ہے، اپنی ہیئر اسٹائل ویسی بنا لیتا ہے کہ جو معشوق کی پسند ہوتی ہے، اس انداز میں لہجہ اور گفتار اختیار کرتا ہے جو معشوق کی پسند ہوتی ہے۔ بہرحال اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے تو الگ انداز میں کلام اور کردار گفتار رکھتے ہیں، لیکن آپ جب فلاں شخصیت کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو عشق کے تقاضے ہیں کہ انسان معشوق کے لیے اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کر دیتا ہے کہ انسان کا کردار، انسان کی گفتار، انسان کی شخصیت تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہی فلسفہ عشق۔ اور جب عزائے سید الشہداء کو راہ عشق شمار کیا جا رہا ہے تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو لے کر متوجہ ہو کہ انسان جب عاشق ہوتا ہے تو عشق کے تقاضوں میں یہ ہے کہ معشوق کی پسند و ناپسند کو اپنی زندگی میں اتار دیتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم ادعا کر رہے ہیں کہ حسین بن علی کے عاشق ہیں تو مولا نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ان پر عمل کریں، ہمارا کردار، ہمارا گفتار وہ ہو کہ جو سید الشہداء کے عوام و انصار۔ یہ عشق کے تقاضے ہیں، اور واقعی معشوق کو جب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے انسان محظوظ ہوا، انسان کے لیے تمام غم و اندوہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دل کو قرار آ رہا ہوتا ہے معشوق کی بزم میں۔ اور وہ واقعہ جو اس سے قبل نقل کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب مسمع ابن عبد الملک ہمارے چھٹے امام سعادت عالم اور امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو فرمایا کہ مولا میں رئیس بصرہ ہوں، لہذا اگر میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے جاؤں گا تو لوگ حکومت کو اطلاع کر دیں، میرے لیے زندگی دشوار ہو جائے۔
تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ کیا اپنے گھر میں میرے جد کا فرش عزا برگزار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد کی مجلس اپنے گھر میں رکھتا ہوں، گریا سننا تھا کہ مولا بھی گریا کرنے لگے، بسما بھی گریا، اور اس کے بعد مولا نے یہ فرمایا کہ جان لو کہ وہ لوگ جو میرے جد کے لیے میرے جد کے غم میں فرش عزا بچھاتے ہیں، ان کی مصیبتوں پر گریا کرتے ہیں، میرے جد آئیں اور ملک الموت سے یہ کہیں گے کہ اس کو راحت و آرام کے ساتھ اس کی روح۔ لیکن بہرحال جو جمالیات عشق جس کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے کہ انسان دیوانہ ہوتا ہے، تو عشق کی منزلیں یہ ہیں کہ جب انسان معشوق کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی حقیقت رکھتی ہی نہیں ہے معشوق کے، تو وہ واقعہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے کہ جب جناب زلیخا کا یہ ذکر لوگوں کے درمیان مشہور ہوا کہ یوسف کی عاشق ہو، تو زلیخا نے کہا کہ بھائی یہ لوگ جو میرے بارے میں یہاں مصر کی خواتین بات کر رہی ہیں، چلو ان کے سامنے جمال یوسف کو پیش کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جناب زلیخا ایک نارنگی دیتی ہیں اور ایک چاقو دیتی ہیں کہ تم لوگ جب میں اشارہ کروں گی تو اس کو کاٹنا چاہیے۔ حکم دیتی ہیں جناب یوسف کو کہ تم پھلوں کا برتن لے کر دربار میں داخل۔ جب جناب یوسف داخل ہوتے ہیں تو ان خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ خواتین اپنے ہاتھوں کو کاٹتی رہتی ہیں، لیکن ان کے علم میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زخمی کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جمال یوسف سے محظوظ ہو گئی ہیں۔ یوسف کا عشق ان کے اوپر اس طرح طاری ہے، یوسف کا جمال ان کے اوپر اس طرح طاری ہے کہ تمام احساسات انسان بھول جاتا ہے۔ اب وہ موقع کہ جہاں ملک الموت آئے ہوئے ہیں، لیکن اس موقع پر اگر ہمارا معشوق وہ معشوق حقیقی جو سید الشہداء کی ذات، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہماری کیا کیفیت؟ وہ جو ہنگام رحلت، وہ جو حالت اعتذار ہے، وہ معشوق کے دیدار سے اس طرح مزین ہو جائے گا کہ انسان کے آگے کوئی اذیت حقیقت نہیں رہتی۔ اور واقعاً یہ خانوادہ اہل بیت کے متعدد واقعات میں ہمیں بار بار دیکھی ہوئی۔ ایک عشق علی کا دیوانہ جس کو زمانہ میسم کے نام سے یاد، مولا نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ میسم تمہیں ہمارے عشق میں اس پیڑ پر پوری چڑھائی جائے۔ جناب میسم کا کردار کیا ملتا ہے کہ جناب میسم روز آ رہے ہیں اور اس پیڑ کو پانی دے گا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے کہ جو دیوانہ ہو چکا۔ لہٰذا جناب میسم اس عشق علی کی دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جب جناب میسم اس پیڑ کو پانی دے رہے ہیں کہ جہاں سولی چڑھائی جائے، اور واقعاً عشق کی کیفیتیں یہ ہوئی۔ جب ہمارے چھٹے امام جعفر آل محمد کے سامنے بعض لوگ آئے اور امام سے محبت کا اظہار کرے، امام سے کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے عاشق۔ امام کہتے ہیں اچھا تم ہمارے عشق کا اظہار کرو۔ وہ دیکھو سامنے تندور ہے، بہرحال لوگ سمجھ نہیں پائے کہ امام اس کا حقیقت یہ کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً امام ہم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم اس تندور میں کود۔ لوگ ابھی اس کیفیت میں مبتلا تھے، اس کشمکش میں مبتلا تھے کہ امام کا وہ چاہنے والا کہ جو دیوانہ ہے ثابت، اس کا روایات میں نام ہارون مکی ہے۔ جناب ہارون امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ فرزند رسول کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ مولا کہتے ہیں ہارون وہ تندور دیکھ رہے ہو، اس تندور میں چلا بنا کسی تکلف کی، بنا کسی بٹ، جناب ہارون کی اطاعت امام اور عشق امام کا یہ عالم ہے کہ وہ تندور میں کود جائے۔ اب مولا کے سامنے جو افراد عشق کا ادعا کر رہے تھے، یہ تمام افراد پریشان ہیں کہ مولا نے اپنے چاہنے والے کو فنار کر دیا کہ وہ انسان وہاں آتش تندور میں اپنے جسم کو اس کو ختم ہو جائے، نابود ہو جائے۔ کچھ دیر بعد کیا ہوتا؟ اچھا دیکھ رہے ہیں کہ امام کے چہرے پر اطمینان ہے۔ انسان اگر تندور میں ڈال دیا جائے تو ایک
عجیب ہولناک کیفیت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، امام کے چہرے پہ ایمان، اور امام ان